बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। किसी भी माशरे में उसकी मजहबी तारीख को जब देखें तो एक बात बड़ी वाज़ेह होती है कि वहाँ का जो कदर है, कदर से मैं मुराद हमेशा लेता हूँ सही और गलत के दरमियान फैसला करने की आपकी सलाहियत जो है ये कहाँ से उठती है। देखिए, हज़रत काब रज़ी अल्लाह जो है वो एक बनी इसराइल की रवायत जो है उसको रावी करते हैं। कहते हैं कि 3 लोग जो हैं जो दोस्त थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी अयाम में गुनाह का तसव्वुर जो है कि हमने सबसे बड़ा गुनाह क्या किया उसको पेश किया। ये मैं बात आपसे इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि गौर कीजिएगा कि अगर अल्लाह आज किसी को इज़्ज़त देता है तो उनकी कदरों की वजह से देता है। एक दोस्त ने कहा कि मैं अपने दूसरे दोस्त के साथ जा रहा था और मेरा उससे झगड़ा हुआ तो एक दरख्त की ओट से मैं निकला और उसको मैंने डरा दिया और वो डर गया, तो मैं इस गुनाह को नहीं भूल सकता। गौर फरमाइए ज़रा क्या नज़ाकत है इस गुनाह के तसव्वुर की। दूसरे शख्स ने कहा कि हमारी शरीयत में अगर किसी शय को निजासत लग जाए तो उस चीज का काटना जो है इसका हुक्म है। मेरे एक कपड़े को निजासत लग गई तो मैंने कंजूसी से कपड़ा काटा, मैं आज तक इस गुनाह को नहीं भूल सका। तीसरे शख्स ने कहा कि मेरी मां ने मुझे आवाज दी और मैंने लब्बैक कहा लेकिन हवा तेज थी, मेरी मां सुन नहीं सकी। उसने मुझे पत्थर मारा तो मैंने देखा कि पत्थर उठाने में मेरी मां को तकलीफ हो रही है। मैं उसकी तरफ एक लाठी लेके गया कि मेरी मां मुझे इससे मारे। मेरी मां समझी कि शायद मैं उसे मारने आ रहा हूं। वो भागी, दरख्त से लगी और उसे चोट लगी। ख़वातीन हज़रात, ये रवायत जो है ये इस पूरे माशरे की तश्कील, एक ज़हनी मयार और उस माशरे की वो कदरें जिसको वो अच्छा या बुरा समझते हैं, इसको ज़रा कंपेयर कीजिएगा कि हम आज माशरे में अपने गुनाहों को किस तरह जस्टिफाई करते हैं। इसलिए शायद अल्लाह ने हमारी तौकीर में थोड़ी सी कमी कर दी। इंतहाई अदब से और इंतहाई क्या कहना चाहिए, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में ड्रीम कम ट्रू है आज मेरे लिए कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस शख्सियत से कहाँ मिलूंगा और अल्लाह ने आज ये मौका दिया। आज डॉक्टर मोइन निज़ामी जो है वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप हेड हैं पर्शियन डिपार्टमेंट के पंजाब यूनिवर्सिटी। जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आज भी लोग फारसी पढ़ते हैं? जी हाँ, कसरत से पढ़ते हैं। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इस ज़ुबान को ज़वाल नहीं है यहाँ। अल्लाह करे कभी ना आए, क्योंकि इसी में डेप्थ है, इसी में डेप्थ है। डॉक्टर साहब कॉल ले लूं आपकी इजाजत से? जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। जी सर, मैं इस्मत बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। इस्मत सर, मेरे हस्बैंड का मसला है, उनके 1.5 साल से जॉब नहीं है। क्या नाम क्या मियां का? जब भी वो जॉब की तलाश करते हैं 1-2 माह या होती है या 2-3 दिन, तो उसके बाद जॉब नहीं उनकी है। और दूसरा मेरा प्रॉब्लम ये है, हमारा एक घर है, हम उसको सेल करना चाह रहे हैं लेकिन वो सेल भी नहीं हो रहा। मुझे मियां का नाम बताओगी अस्मत? जी, मोहम्मद अनवर खान। देखो अस्मत, तुम इस बात की क्या गवाही देती हो कि अनवर इंतहाई शरीफ आदमी है? जी, ये बात तो सच्ची है ना? मेरा है उनसे ताल्लुक, तो मुझे लगता है कि वो शरीफ है। तुम्हारा ही ताल्लुक है अस्मत, और किसका ताल्लुक है बेटा? तुम्हारा ही ताल्लुक है। वो अच्छा शरीफ आदमी है। और मेरा उनके साथ मतलब अरसा रहा है जब से मैं उनके साथ शादीशुदा हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि अनवर से कहो कि वो अगर बाहर चला जाए तो ये उसके लिए बहुत बेहतर होगा। और जब बाहर जाने का मैं कह रहा हूँ तो मेरी मुराद होगी मिडल ईस्ट की तरफ अगर जाए, यहाँ जाएगा तो बहुत ही बेहतर होगा। एक, बिकने की फिक्र ना करो, प्रॉपर्टी बिक जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन असमत, मैं तुम्हें एक बड़ा होने की हैसियत से एक और मशवरा दूं कि जिसके ऊपर मेरे ख्याल में तुम्हें इन दोनों बातों से ज्यादा अमल करना चाहिए। दैट इज कि अनवर बहुत ज्यादा इस बात को तुम्हें समझने में मुश्किल होगी, अनवर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कॉन्शियस है। वो किसी भी सूरत में जो अपनी जो प्रेशर है उसमें वो ऑपरेट नहीं कर सकता। ये प्रेशर उसके लिए ना रखो, पीछे हटके रहो। उससे कहो कि सिर्फ सूरह इखलास, ये अल्लाह का खास तोहफा है जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, एक पढ़े और दूसरा पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तमाम ताकतें अल्लाह की हैं, अल्लाह के सिवा और कोई ये काम नहीं कर सकता। 2 चीजें पढ़े और यकीन करो अगला यही आने साल जो है ये अल्लाह बहुत मुबारक करेगा। लेकिन घर बिकेगा इंशाल्लाह, लेकिन तुम बाहर जाने के लिए उसे कहना यहां ना करे काम तो ये बेहतर होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, मैं बात कर रही हूँ कराची से। बिलाल भाई, एक रिक्वेस्ट थी। भाई ने चूंकि मेरे पेपर किए हुए अमेरिका के लिए, उसमें भाई कुछ पेपर फाइल को केस के लिए किए हैं। उनका नाम क्या है? सेमिनार का वीजा होता है, वो कुछ हर्डल्स आ रही हैं, तो वो भाई ने अगर कनाडा के लिए करें
وہ میرے لیے حق میں بہتر ہے یا امریکہ کا بھائی؟ بھائی کا نام کیا ہے؟ ضیاء اللہ خان نیازی. ضیاء جانا چاہتے ہیں امریکہ یا کینیڈا؟ نہیں بھائی میرے کینیڈا میں بھائی، وہ امریکہ کا میرے لیے کریں چونکہ میرا پہلے بھی پروسیس وہاں تھا. مائی ایکس ٹک مائی گرین کارڈ، اس لانگ پروسیجر، ایک لمبی اسٹوری ہے. تو وہ مجھے امریکہ لے جانا چاہ رہے ہیں دوبارہ بھائی. تو میرے لیے ڈائریکٹ کینیڈا جانا بہتر ہے بھائی. کیا ایسا کریں کہ مجھے یا آپ کے کینیڈا پاس گرین کارڈ ہے تو پھر کیا پرابلم ہے؟ سر مائی ایکس ٹک مائی گرین کارڈ اس 10 years ago. آپ کا نام کیا ہے بہن؟ آپ نام بتانا چاہو گی؟ جی ہاں، ڈاکٹر نوید عمران صادق. ہاں میں ہرگز دیکھو میں تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس میری کم کہی بات کو تھوڑا سا زیادہ سمجھنا. میں نہیں سمجھتا کسی بھی طرح سے، اگر یہ میری بات بری بھی لگے تو اس کو لے لینا. میں نہیں سمجھتا کہ گجرانوالہ کا، قصور کا، لاہور کا اور امریکہ کا یا نیو یارک کا خدا مختلف ہے. خدا ایک ہی ہے نا، ہر جگہ رزق وہی پھیلانے والا ہے. اگر تو روٹی کی تلاش میں جا رہی ہو تو یہ بڑا مجھے تو ویسی نامناسب سی بات لگتی ہے. لیکن میں اس بات کو ایک طرف رکھ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مت جاؤ. میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، زندگی میں مرد کو مرد ہونا چاہیے اور عورت کو عورت ہونا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. میں یہ مثال اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ انسان جینڈر میں ایک چیز ہو، مرد ہو مثال کے طور پہ، اور اس کے اندر ایک روحانیت جو ہے وہ عورت کی ہو. آپ سوچئے کتنی مشکل بات ہوگی، کتنا ڈیفیکلٹ سینیری ہوگا. اب اسی بات کو ذرا ریورس کر کے اپنے پہ لگانا، یہ ریلیشن شپس جو ہے نا زندگی میں نہیں رہیں گے. یہ بات میں آپ کو ادب سے کہہ رہا ہوں. یہ جو آرتھرائٹس شروع ہوگا نا، اس کی کوئی واپسی نہیں ہوتی. یہ جو موٹاپا ہے یہ کہیں نہیں لے کر جائے گا سوائے ہائپر ٹینشن کی طرف. امریکہ جانا، نہ جانا، ایک رشتے سے نکلنا، دوسرے سے نکلنا اور ساری زندگی اس عذاب میں گزار دینا کہ آخر مجھے چاہیے کیا؟ قبر میں جا کے تو صرف ایک ہی سوال کا جواب دینا ہے. دنیا میں ایک سوال کا جواب دینا کہ کیا مرنے سے پہلے کوئی ایسا شخص اس دنیا میں ہے جو میرے سے راضی ہو. یقین کرو اگر ایک بھی شخص میرے سے اس دنیا میں راضی ہو گیا تو بڑی کمال کی بات ہے. میں ادب سے کہوں گا امریکہ تو آپ چلی جاؤ گی، اس میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا کام. آپ صرف یہ کرو کہ یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ کا بزرگی کا نام ہے، یا ولی یا والی، یہ دعا مانگو. اور تیسری چیز میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا اور بخاری شریف میں حدیث ہے، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم. تینوں نام لے کے اللہ سے دعا کرو، سارا وقت پڑھو. یہ کام آسان ہے لیکن مزاج ٹف ہے، اس لیے مشکل ہوگی. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم جناب. اوکے ڈاکٹر صاحب، یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس پہ آپ بھی تھوڑی سی رائے دیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کی ناکامیوں میں ملک بدر اپنے آپ کو کیوں کر لیں؟ جی ہاں بالکل عجیب سی بات ہے. زمین ایک ہے، آسمان ایک ہے، جہاں بھی جائیں گے وہی آسمان ہوگا، ہمارا وہی چاند نظر آئے گا. جی ہاں، اللہ کے وہ فرشتے جو رزق پہنچانے پر مامور ہیں، ہمارے حصے کا رزق وہ وہیں پہنچائیں گے ہمیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ایسا کبھی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بحثیت مجموعی سپرسٹیشن کی وجہ سے بہت سی ایمانی یا تقوی میں بہت سی کمزوریاں آ گئی ہیں بہت زیادہ. اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن سے مشورہ کیا جائے تو انہیں چونکہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ توہمات کا سلسلہ بڑھتا رہے تو وہ اس میں اضافہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ انہیں مستحکم مزاج کی طرف رہنمائی کریں. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. ایک شو میں بیٹھے تھے اور وہاں جو ہے وہ نیمرولوجی کی بات ہو رہی تھی. میری رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں اس پہ کبھی بہت بڑا میں کہہ نہیں سکتا. میرے خیال میں جو اللہ کے رسول نے جب منع فرما دیا ہو اور وہ اشارتاً بھی بات ہو تو حرام ہے، جو شر ہے وہ شر ہے، وہ چاہے علم ہو یا نہ ہو. بالکل وہ گفتگو ہوئی، سب لوگوں نے اگری کیا. لیکن جب وقفہ آیا نا تو وقفے میں سارے لوگ اٹھ کے اسی کے پاس گئے اور میں نے ان بہنوں سے اور بچیوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو ابھی تو تم مان گئے تھے کہ حرام ہے. انہوں نے کہا سر اب کیمرہ تو آن نہیں ہے نا. تو اگر ہمارے حلال اور ہمارے حرام جو ہیں وہ کیمرے کے محتاج ہیں، لوگوں کے دیکھنے کے محتاج ہیں، تو پھر اندرونی طور پہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا زوال جو ہے آ چکا ہے. دیکھیے نا، اندر سے شخصیت تو توانا نہیں ہوگی، صحت مند بھی نہیں ہوگی اگر ہم اس دو عملی کا شکار ہیں تو. بالکل ہمارا ایک چہرہ جو دکھانے کے لیے ہے وہ اور ہے، اور اپنے تئیں جو چہرہ ہے وہ اور. اس کو منافق تو نہیں کہنا چاہیے. جواد ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم جواد. وعلیکم السلام. جناب علی حکم فرمائیے جواد. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی صوفی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خاص سیکٹ کے عالم کے پاس،
تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین بھی بغیر کسی وسیلے کے نہیں دیا، یعنی نبی کے ذریعے یا اولیاء اللہ کے ذریعے دیا ہمیں. تو جب ہم کسی کے اوپوننٹ کسی دوسرے عالم کے پاس بیٹھتے ہیں جو دوسرے سیکٹ سے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں تمہاری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو بندے میرے طرف چل کے آتا ہے، میں تیرے طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کسی وسیلے کے ذریعے جانا چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. یار پہلے تو جواب تمہیں اس بات کی مبارک ہو کہ تم اللہ کی طرف جانا چاہ رہے ہو. میرے خیال میں یہی بہت اچھا کام ہے. اللہ تمہیں اس سفر پہ کامیابی دے. ڈاکٹر صاحب اس کا آپ جواب دیجیے. بلال قطب صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے. وسیلے کا جو لفظ ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس سلسلے میں. ہمارا عام کانسیپٹ یہ ہے کہ وسیلے سے مراد جیسے کوئی ایک بچولا ہوتا ہے نا، یا جس کا بڑا زور ہے اور وہ دوسری طرف سفارش کر کے اور بعض اوقات لاڈ سے حکم کر کے بھی مسئلہ حل کر دے گا. ایسا تو کوئی وسیلہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں نہیں ہے. بھلے وہ ہماری شاہ رگ کے قریب ہے، ہماری رگ رگ میں سمایا ہوا ہے، کائنات میں ہر طرف اسی کا جلوہ جلوہ فگن ہے. اس کے باوجود اس نے رسول بھیجے. اس نے کہا ہے کہ تم میری طرف آؤ گے تو وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک رستہ نہیں، متعدد رستے تمہارے لیے کھول دوں گا، سب اللہ کی طرف جانے والے ہیں. ایک رہنما کی یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے ایک مشیر کی تو ضرورت ہوتی ہے. اگر وسیلے کا مطلب مشیر ہے اور رہنما ہے تو سبحان اللہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عین ضروری ہے. بہت بہتر ہوگا اس سے. واہ واہ، کیا خوبصورت بات. اور پھر جس چیز کے ساتھ الف لام لگ جائے وہ تو مستند ہو جاتی ہے، وہ وہی ہوگا. جس کے ساتھ نہ لگے وہ کئی راستے ہیں. اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے اگر قرآن حکیم آپ دیکھیے، اس لیے تمام راستے جو ہے خدا کی طرف ہی جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں اختلافی نوٹ ہرگز نہیں ہے، یہ اضافی نوٹ ہے. آپ جس طرف سے چاہیں اللہ کی طرف جائیے اور خدا کرے کہ اس راستے میں جس پہ آپ چلیں اس کے آخر میں خداوند تشریف فرما. یہ کیا یہ اس نے وعدہ بھی کیا، یہ اس نے وعدہ کیا. واہ واہ واہ. جی السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام جناب علی. جی مبشر بات کر رہا ہوں خوشاب سے. جی مبشر، السلام علیکم بیٹا. جی فرمائیے. بلال بھائی پوچھنا یہ تھا کہ کاروباری بہت پریشانی بنی ہوئی ہے. کاروبار کیا کرتے ہیں مبشر آپ؟ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں مبشر؟ جی برتنوں کی دکان ہے سر میری. اور آپ اوکے. اچھا مبشر، میں ایک آپ سے عرض کروں، دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو جب بھی کاروبار میں رزق ہے بڑا، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہہ دیا. حضرت ابو بکر نے کاروبار کیا، کپڑے کا کاروبار میں برکت ہے. جب اشارہ بھی ہو جائے تو وہ برکت کی چیز ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اوور انگزائٹی کے ساتھ یہ جو ہے، جسے میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن مبشر یہ جو انسان اپنی چلاکیاں چلا کے چیزیں بنا رہا ہوتا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں. جب انسان اپنی چلاکی اور عقل بیچ میں ڈال رہا ہوتا ہے نا کہ اس طرف سے یوں فائدہ اٹھا لوں، تو یقین کیجئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا ایک طرف ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر خدا کہتا ہے کہ اچھا تو کر کے دیکھ لے، اگر تیری پروبیبلٹی میں یہ فنکشن ٹھیک ہے تو تو دیکھ لے. اگر خدا پہ بھروسہ کرنا ہے تو پھر صرف خدا کا ذکر کرنا ہے. یقین کیجئے اللہ نے ان لوگوں کو آپ کی دکان تک لے کر آنا ہے جو آپ کے رزق کا وسیلہ بنیں گے. سورہ اخلاص ہر وقت پڑھو، بیٹھے ہوئے اٹھے ہوئے، ہر وقت. اس میں کوئی پابندی نہ اپنے پہ لگانا. دوسری چیز پڑھنا یا ذل جلال والاکرام، اور تیسری چیز پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک، کیونکہ حدیث میں یہاں تک ہے. ان تین چیزوں کو پڑھو. یقین کرو خدا سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کرتا. خدا نے سورہ حدیث میں کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں ابن آدم تجھے بنا رہا تھا اور تیرا مقدر لکھ رہا تھا تو میں نے اپنے پہ ظلم کرنا حرام لکھا. یہ میرا رب ہے جس سے ہم مانگ رہے ہیں. خدا کی قسم، اس رب کی قسم، اس سچے رب کی قسم، وہ سوائے رزق کے، اور یہ رزق عزت بھی ہے، روٹی بھی ہے، اولاد بھی ہے، تمام چیزیں رزق، خدا سوائے ان کے اور کچھ بھی نہیں دے گا. انگزائٹی نہ کرنا، اپنے ہاتھوں میں نہ لینا. یہ تین اشیاء جو میں نے آپ کو، تین تسبیحات کہیں، اس کو پڑھنا اللہ بہت آسانی کرے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ، اور آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے انشاءاللہ تعالی اس فہم سے بھی فائدہ اٹھائیں گے جو تصوف کے بارے میں ان کا زندگی بھر کا ایک تجزیہ ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، حضرت عیسیٰ ہوں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مزاج جو ہیں وہ تمام نبیوں کے مجھے لگتا ہے کہ ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں کم و بیش. حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے صاحب کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں پانی آیا، صاحب رک گئے، آپ پانی پہ چلتے چلے گئے.
صاحب نے پوچھا ڈاکٹر صاحب جی کہ آپ یہ پانی پہ کیسے چلتے چلے گئے، تو آپ نے یہ نہیں جواب دیا کہ میرے پاس میں نبی ہوں، میں یہ، آپ نے کہا تم دنیا کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا میں ہم تو دنیا کو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں. کہا بس میں دنیا کو اور مٹی کے ڈھیلے کو ایک برابر سمجھتا ہوں. خدا نے مجھے یہ طاقت نوازا ہے جو اسی لیے نوازا ہے. یہ جو دینا ہے نا، یقین کیجئے یہ خدا آپ کو اسی طرح نوازے گا جب آپ اس دنیا میں لوگوں کو نوازیں گے. اور میں یہ بڑی ایمانداری سے آپ سے بات کر رہا ہوں خواتین حضرات، اس بات کو اپنے بچوں کو بھی سنائیے اور خود بھی سینے پہ ہاتھ رکھے. اس ملک میں جب ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، ایک نماز پڑھنے والا، ایک اللہ کا نام لینے والا جب آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو اپنی کسی مجبوری کے لیے، تو یقین کیجئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صدا مدینے تک ضرور جاتی ہوگی. کیسے ممکن ہے کہ ایک امتی رسول جو ہے اس کے حق پورے نہیں کیے؟ چلے حکومت نے نہیں کیے، میں اور آپ تو زندہ ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے ضرورت سے زیادہ دیا ہے. آج میرے ساتھ ایک بھائی ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، ان کی بیوی ہے. یہ آپ کے آگے آج درخواست کرنے آئے ہیں. یہ رمضان ہے، ان کو پیٹ کا کینسر ہے، ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اپنے لیور کو ٹرانسپلانٹ کرائیں. ان کا خرچہ اگر یہ ہندوستان سے بھی کرائیں تو کم سے کم 30-35 لاکھ روپے کا ہے. اگر یہ پاکستان سے کرائے تو 50-60 لاکھ روپے کا ہے. ہم نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی لیکن آپ نے شاید اس پہ بہت توجہ نہیں کی. میں رمضان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ رمضان کی جو درخواست ہے وہ دعا کے طور پہ آپ تک پہنچے گی. رمضان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پاس کرنا مائک. اب مجھے اپنا مدعا بتاؤ کہ تمہیں کیا بیماری ہے، کب سے ہے اور کیا ضرورت ہے؟ سر 2 سال پہلے مجھے یہ مرض لاحق ہوا. یہ لیور کا؟ لیکن پتہ ہی نہیں چلا. جب ڈاکٹروں سے چیک کروایا تو انہوں نے کہا یہ تو ختم ہو گیا سب کچھ، اب اس کو جو ہے نا چینج ہی کرنا پڑے گا. میں اللہ کا نام لے کے بستر پہ لیٹ گیا. میں نے کہا میں کہاں سے کرواؤں گا اتنا پیسہ. تو میرے دوستوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ لگے رہے، دوڑتے رہے، بھاگ یہاں تک لے آئے ہیں تاکہ میں یہاں اپنے درد مند حضرات سے اپیل کر سکوں کہ اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں کریں. میرے بچے ساری زندگی آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے. آمین. خواتین حضرات، یہ جو 3 بچے رمضان کے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یقین کیجئے میں ان بچوں سے پوچھنا نہیں چاہتا کہ ان کے والد کو کیا بیماری ہے، کیونکہ ان بچوں کی جو عمر ہے یہ اس عمر میں یہ تجزیہ بھی نہیں کر سکتے کہ موت کس بلا کا نام ہوتا ہے، غربت کس شے کو کہتے ہیں، بھوک کس چیز کو کہتے ہیں. یہ بیماری لیور ٹرانسپلانٹ کی، اس کے سوا اس کے پاس کوئی پرابلم، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہوگا کہ لیور جو ہے یہ ٹرانسپلانٹ ہو، کیونکہ یہ 3 درجے کا لیور کا سیروسس ہے. اس نمبر پہ جہاں پہ آپ کال، یہ جو نمبر آپ اسکرین کے نیچے دیکھ رہے ہیں یہ رمضان کا ٹیلی فون نمبر ہے، اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے. اگر آپ اس کو اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو فون کر کے اس کے ساتھ کوئی اور مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ بھی آپشن ہے. یہ آپ بھائی جو اشرف صاحب آپ تشریف لائیں، آپ ان کے دوست ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محمد اشرف ملک میرا نام ہے، میں ان کا دوست ہوں. میں 2 سال سے ان کو ساتھ لیے پھر رہا ہوں. پہلے اتفاق ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا، پھر رسال پور لے کے گیا نوشہرہ میں، پھر اسلام آباد لے کے گیا، پھر ادھر OMC میں ان کو ایڈمٹ کرایا جہاں پہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ان کی وہ انجیکشن کی سٹیج بھی گزر گئی. سوالڈی بھی ان کو لا کے دی امریکہ والی ٹیبلٹس، وہ بھی ریئیکٹ کر گئی. اور وہ بڑی مہنگی ٹیبلٹس؟ جی ہاں، بہت مہنگی ٹیبلٹس. یہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے ہم نے ان کے ساتھ تعامل کیا جتنا اللہ پاک نے ہمت دی تھی. اب OMC والوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، ڈاکٹر اسراء الحق طور صاحب نے، کہ ان کا سوائے ٹرانسپلانٹ کا لکھ کے دیا باقاعدہ. انہوں نے انڈیا سے ہم نے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی پاکستان کا 40 لاکھ روپیہ لگے چاہیے. ہاں جی. یہاں شیخ زید سے پتہ کیا. یہ دوسرا مائک لے لیجیے، یہ دوسرا مائک دینا بیٹا، یہ مائک لینا، یہ رکھ دیجیے گا نیچے، یہ نہیں چل رہا. شیخ زید سے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی 60-70 لاکھ روپیہ لگے گا. تو بس یہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ اللہ پاک اجر دے گا ان کو، اللہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. آمین آمین. یہ مائک ان کی بیوی تک پہنچائیے گا، ان کی بیوی کو دیجیے گا. یہ بیٹا مائک پکڑنا. بیٹا مجھے بتاؤ، آپ کے 3 بچے ہیں؟ جی میرے 3 بچے ہیں. میاں کچھ نہیں کر رہا، جتنی بھی مدد ہے وہ دوست کر رہے ہیں، اور ابھی بھی
جو اس کی حالت ہے وہ ظاہر ہے کام کرنے کے قابل نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ بچے کھانا کیسے کھاتے ہیں, چولہا کیسے جلتا ہے, یہ کپڑے کیسے پہن لیتے ہیں, سردی کا موسم کیسے کٹے گا؟ جی میں اپنی والدہ کے گھر 2 سال سے رہ رہی ہوں. اب اپنی امی کی طرف ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے؟ میں ان کے گھر تو نہیں ان کا لک آفٹر کون کرتا ہے ان کا؟ یہ ہم لوگ پوری فیملی اپنی والدہ کے گھر ہی رہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب تک نہیں جانا جب تک یہ صحیح نہیں ہو جاتے. اور سارا خرچہ وہی اٹھا رہے ہیں؟ ہاں جی. بچے اسکول جاتے ہیں؟ ہاں جی بچے میرے تینوں اسکول جاتے ہیں. تینوں اسکول جاتے ہیں. جی. آپ کچھ کام کرتی ہیں؟ نہیں میں کچھ نہیں کرتی. بچوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی وسیلہ ہے کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں؟ میرے والدین کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنا کر سکیں. ان کے لیے اتنا ہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر پہ رکھ کر ہمیں 3 ٹائم کی روٹی دے سکتے ہیں, جس کی وجہ سے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, اگر یہ مدد نہیں پہنچتی آپ تک, خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ, تو آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ نہیں اور کوئی ذریعہ نہیں. اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اشرف کو دیجیے, اس کو رمضان کو دیجیے گا. رمضان مجھے ایمانداری سے, کیونکہ تم بیمار ہو اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے کہ یہ پیٹ کی بیماری جو ہے یہ شہادت کی طرف لے کے جاتی ہے. مجھے یہ بتاؤ, ایمانداری سے مجھے بتانا, تمہیں امید ہے مسلمان بھائیوں سے, پاکستانیوں سے, کہ وہ مدد ہو کریں گے؟ جی بالکل, مجھے پاکستانی بھائیوں سے بڑی امید ہے. میں باہر سے کچھ نہیں مانگنا چاہتا, میں اپنوں سے لینا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں. خواتین حضرات, مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کہاں اور کیسے آپ تک پہنچاؤں, لیکن میں یہ ایمانداری سے, ڈاکٹر صاحب آپ کو گواہ بنا کے بات کہہ رہا ہوں, میری بات کو آپ تجزیہ کیجیے گا. مجھے لگتا ہے کہ جو شخص بھی جو ہے نا وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے گا, وہ بنیادی طور پہ اس دنیا میں نہیں, وہ آخرت میں اپنی قبر کو ٹھنڈا کر رہا ہے. بے شک یہ اس کا سہارا ہے. یہاں پہ دینا جو ہے وہ اس عاجزی سے نہ دیجیے گا کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, اس عاجزی سے دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو ہے وہ آپ اپنے لیے اس کے لیے ایک کمیٹی ڈال رہے ہیں, اور یہ کمیٹی کا جو ڈھکنا کھلے گا نا, یہ آپ کی قبر کی جو پہلی شب ہوگی نا, اور میرے رسول نے کہا یہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی نے کہا کہ دنیا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب ہے, یہ ہے خواب. کہا حقیقت کیا ہوگی؟ کہا جب قبر میں پہلی رات آنکھ کھولو گے وہ حقیقت ہوگی. یہ ہے حقیقت. اور اس حقیقت میں ایک ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے, اور یہ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے. ایم ڈی بیت المال عابد صاحب. عابد السلام علیکم. وعلیکم جی. خیریت سے ہیں آپ عابد؟ اللہ کا کرم, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. عابد یہ رمضان جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہمارے سامنے ہیں. ان کا 3 درجے کا لیور جو ہے وہ سروسس ہو چکا ہے. ان کو لکھ کر ڈاکٹروں نے دے دیا کہ سوائے ٹرانسپلانٹ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. 35-40 لاکھ روپے کا کم از کم جو ہے وہ خرچہ ہے ہندوستان میں اگر جائیں. ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے, کیا مدد کریں گے, بیت المال کیا کرے گا, کیسے کیا ہوگا؟ چونکہ جی بلال صاحب مجھے دکھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو مشکلات ہیں اس کو دور کرے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان بیت المال جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے دیتا ہے, آؤٹ سائڈ پاکستان نہیں دیتا. اگر یہ پاکستان سے ٹریٹمنٹ کرائیں تو آپ ان کی مدد فرما سکتے ہیں؟ جی بالکل, جس حد تک ممکن ہوگا پاکستان بیت المال ایسے پیشنٹس جو لیور ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتے ہیں یا کوئی اور ان کا ایشو ہے, ہم جس حد تک ممکن ہوگا ان کے ساتھ تعاون کریں گے. عابد آپ نے جو اس وقت بات کی ہے نا, یقین کرو وہ ایک نا جسے کہنا چاہیے نا ایک ٹھنڈے قطرے کی طرح, صبح کے ٹھنڈے قطرے کی طرح میرے اس وقت دل میں اتر گئی ہے. یہ شخص, اس کو کیا میں یہ امید دلا دوں کہ پاکستان سے لیور ٹرانسپلانٹ کرائیں تو آپ ان کے ساتھ سہارے کے طور پہ ساتھ شامل ہوں گے؟ جی بالکل, جو ہماری میکسیمم لمٹ ہے پاکستان بیت المال کی, اس کے مطابق ہم ان کو انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے بھی دیں گے. جس حد تک ممکن ہوگا ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے, اور یہ امید بھی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا. مجھے یہ بتائیے گا کہ عابد آپ کے پاس کتنی لمٹ ہے اور ہم لوگوں سے کتنی درخواست کریں کہ وہ اس میں ہماری جو میکسیمم لمٹ ہے وہ 6 لاکھ روپیہ ہے, لیکن ہم ایسے اسپیشل کیسز کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں لوگوں سے بھی. ہم نے ایک پہلے بھی کیا تھا کہ اس میں جیسے اب آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو کچھ پیسے آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے, کچھ پاکستان بیت المال اس میں اپنا شیئر کنٹریبیوٹ کرتا ہے, پھر کوئی فلینتھراپسٹ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں پرسنل طور پہ
تو ہم ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ اکٹھی کر لیتے ہیں، لیکن جو پاکستان بیت المال کی لمٹ ہے وہ 6 لاکھ روپیہ ہے. صحیح عابد، میں انتہائی ممنون ہوں، اور اگر آپ کی اجازت ہوگی تو یہ جو رمضان ہے اس کو ہم آپ کا رابطہ آپ سے بھی کروا دیں گے انشاءاللہ. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ رمضان کا اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے اور اس کا ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے. جس شخص نے بھی پیسے جمع کرانے ہوں گے وہ رمضان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جائیں گے، اور آپ کو یہ جو بھی پیسے ہوں گے وہ آپ کو یہ اس میں شیئر کریں گے. میں بھی یہ درخواست لوگوں سے کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے سب چاہنے والوں سے دعا کے سوا یہ بھی ضرور کہیے کہ وہ لوگ اس کی مدد کریں. یہ جو بیت المال ہے خواتین و حضرات، یہ بھی میں بڑے ادب سے آپ سے کہتا جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ اور خیرات نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا فنڈ ہے جس سے کہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے. زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ الگ ہے، بیت المال جو ہے الگ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ذکر کروں گا کہ بیت المال جتنا اعلیٰ کام بلڈ ٹرانسفیوژن میں اور یتیم بچوں کے سہارے میں کر رہا ہے، یقین کیجئے یہ بھی آؤٹ کلاس ہے. میں بہت زیادہ درخواست ہاتھ باندھ کے عاجزی کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ شخص جو ہے مجھے نہیں پتا یہ اگلے سال ہمارے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ اللہ کے بعد آپ کی دی ہوئی اس مدد پہ ہوگا جو آپ کے کام آئے گی آپ کی قبر میں. آپ اس پہ ضرور سوچئے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ بھی امت محمد کا ایک فرد ہے، کلمہ گو ہے. آپ اس معاملے میں کہاں تک جا سکتے ہیں، میں اس معاملے میں ہر حد تک جانے کو تیار ہوں. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ وہ دو تصویریں ہیں جو کہ اس رمضان کی، جس کو کہ آپ نے ابھی دیکھا، یہ تب جب کس کو یہ بیماری نہیں تھی. اب رمضان کوئی بیماری ہے. میں انتہائی عاجزی سے جب یہ درخواست آپ سے کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈال کے اپنی قبر کو ٹھنڈا ضرور کیجئے. لیکن یقین کیجئے کہ میں ابھی ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہونا تو غلاظت بھی انسان کو ایمان کی طرف لے جاتی ہے. میں اس پہ ذرا عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کالر سے بات کر لوں. جی کالر، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی میرا بیٹا، جی فرمائیے. جی مجھے آواز آ رہی ہے میرے بچے، فرمائیے. ہیلو. جی میرے بچے فرمائیے، مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی فرمائیے نوشین. جی بلال بھائی کیا حال ہے آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے، حکم فرمائیے. جی بلال بھائی، میں نا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا تقریباً 6 سال ہو گئے تو کسی کو پسند کرتی ہوں. کیا ہوا؟ وہ لڑکے کسی کو پسند کرتی ہوں 6 سال سے تقریباً. تو وہ بندہ جو خود تھی اس نے اپنی مدر سے بھی ملوایا تھا، اور مدر نے مطلب میں اپنی فرینڈ کی شادی پہ ملی تھی تو مدر کو میں پسند تو آئی تھی، پر وہ بہت یہ کہتی ہے کہ مطلب ہم لوگ تھوڑے سے رچ ہیں، مطلب زیادہ رچ نہیں ہے، نارمل ہے، زیادہ مطلب وہ بھی نہیں ہے تو لو بھی نہیں ہے. تو اب وہ کہتے ہیں ہمارا نا اسٹیٹس نا ان پہ نا میچ نہیں کرتا. یہ آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں ان کی والدہ کہہ رہی ہیں. ان کی والدہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. جی تو وہ جو ہے نا وہ لوگ بھی نارمل ہے، اتنے زیادہ وہ بھی آئے ہوئے، مگر ان کی مدد کا نا زیادہ. اچھا نوشین، مجھے حضرت کا نام بتا سکتی ہو؟ جی جابر نام ہے، محمد جابر. نوشین دیکھو میری بات، میری پیاری بچی، میری بات جو ہے نا وہ بڑی عاجزی سے سننا، اور میں ادب سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. اس نے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، اس نے نہیں کرنی ہے. وہ امیر اور غریب کا معاملہ نہیں ہے. یہ آدمی اچھا ہے، لیکن یہ ڈر کے اور آپ کے دھکے میں تو آپ کی بات مان لے گا، لیکن زندگی میں آپ کو اپنا ساتھی بنانے والا نہیں ہے. یہ کمزور آدمی ہے اس معاملے میں. آپ اس معاملے میں بہت تگڑی ہو. اگر فرض کرو، میں مثال دے رہا ہوں، یہ اگر آپ 1 قدم پیچھے ہٹو گی نا اس رشتے میں سے، وہ 10 قدم پیچھے ہٹے گا. آپ کے پریشر کی وجہ سے چل رہا ہے، آپ کو کیسے نہیں پتا اس بات کا؟ مجھے یہ بات اچنبھا لگتی ہے کہ آپ کو کیسے نہیں پتا. یہ جو آپ آرگومنٹ دے رہی ہیں، یہ آرگومنٹ مناسب بھی نہیں ہے اور یہ سچا اور صحیح بھی نہیں ہے. اس لیے اگر آپ یہ سمجھیے کہ یہ معاملہ طے پا جائے گا، خدا کرے ایسا ہو، خدا کرے ایسا. میں دعا گو ہوں نوشین آپ کے لیے، لیکن مجھے اپنی دانش میں یہ کسی صورت سمجھ نہیں آتا کہ یہ شخص اگر چاہتا ہوتا تو یہ فیصلہ کر چکا ہوتا. اس نے یہ فیصلہ نہیں کرنا. اس لیے میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ وقت ضائع نہ کرنا، اپنے دروازے اور کھڑکیاں کھولو تاکہ تازہ ہوا اور آئے اور زندگی آگے کی طرف بڑھے. میلز آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتا چلا جاؤں. میرا نام سکینہ ہے، میں 10 سال سے امریکہ میں مقیم ہوں. مجھے یہاں قرآن پڑھتے ہوئے 5 سال ہو گئے. قرآن کو جب بھی میں ترجمے سے پڑھنا شروع کرتی ہوں تو میری دنیا بدل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب
میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان میں مسجد بناؤں اور وہاں آ کے جتنا ہو سکے اسلام پھیلانے کی کوشش کروں، مگر میرے شوہر نہیں مان رہے، کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتائیں میرا شوہر مان جائے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے رائے دیجیے اس پہ ذرا، کیا بہت ہی اچھا یہ جذبہ ہے، اور ظاہر ہے قرآن کریم میں تو یہ اعجاز ہے بے شک کہ جب اس سے محبت سے اور دانش سے پڑھنے کی کوشش کی جائے تو وہ اپنا فیض منتقل کرتا ہے۔ سکینہ، میں تمہیں ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہوں گا، یہ مسجد آپ نے پاکستان میں ضروری ہے بنانی ہے؟ کوئی منت ہے آپ کی کہ مسجد آپ نے پاکستان میں بنانی ہے؟ یہ بھی منت نہیں ہے کہ مسجد ہی بنانی، ساری زمین اللہ کی مسجد ہے۔ امریکہ میں رہ کے اگر تمہارا دل بدلتا ہے تو میں ایمانداری سے تمہیں کہہ رہا ہوں، پھر ایک کام کرو کہ وہ میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، انضمام کی طرح زندگی کو مت کھیلنا، آپ افریدی کی طرح کھیلو، 2020 کھیلو، اتنا اچھا کھیلو دین، مذہب اور کردار کہ لوگ سکینہ کو امریکہ میں دیکھ کے اسلام قبول کریں، ان کو اور کہیں جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ یہ تبدیلی جب سکینہ آئے گی نا تو پھر تم اس بات کی محتاج نہیں رہو گی کہ میں نے پاکستان آنا ہے۔ میں ان لوگوں کو، ان امریکیوں کو جانتا ہوں جو $500 بھیجتے ہیں اور ساری زندگی وہاں پہ جو کام کرتے ہیں وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ $500 ہم نے بھیج تو لیے، دین وہاں پھیلے گا اور کام میرا یہاں ہوگا۔ میرا نام آمنہ مسرت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوالی سنتی ہوں تو عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی، ایک الگ سی دنیا میں پہنچ جاتی ہوں، کیفیت سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ تمام علماء کرام سے سنا ہے کہ موسیقی اچھی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوال آپ کے لیے، قوالی بھی موسیقی کی قسم ہے، قوالی سننے کے بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اکثر قوالیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا، وہی تو ذکر ہوتا ہے، تو کیا وہ سننا بھی گناہ ہے؟ مجھے اس کے بارے میں جواب دیں ڈاکٹر صاحب، میں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، آپ بتائیے۔ جی میں بھی بالکل آپ کی اطاعت کروں گا، ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب ہم کس مشکل زمانے میں آ گئے دونوں۔ اس لیے بی میں تو اس بات پہ دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ آپ کا دل بدلتا ہے۔ یقین کیجئے، وہ جو میں مثال دے رہا تھا نا، وہ حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ نے کسی مجوسی سے، آگ کے پوجنے والے سے ادھار لینا تھا۔ آپ اس کے گھر گئے تو آپ کے پاؤں پہ کوئی غلاظت لگی تھی، آپ نے اس کو جھاڑا تو وہ غلاظت اس کی دیوار پہ چلی گئی۔ اب آپ سوچنے کیا لگ گئے، کہا کہ اگر دیوار پہ سے چھلوں گا تو اس کی دیوار کی مٹی کم ہوگی، اگر نہیں اتاروں گا تو اس کی دیوار کی خوبصورتی کم ہوگی۔ اسی تجسس کے اندر اس مجوسی سے بات کی کہ اب کیا کروں؟ اس نے کہا پیسے لینے آئے، ان کو حضرت پیسے چھوڑیے، یہ دیکھیے یہ بڑا، اس نے کہا چھوڑیے آپ اس نجاست کو اور آپ پیسے بھی چھوڑیے، مجھے بتائیے کہ حضور کلمہ کیسے پڑھنا ہے۔ یہ وہ تقویٰ ہے جو تبدیل کرتا ہے لوگوں کے دلوں کو۔ اللہ کرے کہ جو بھی چیز تبدیل کر سکے وہ ضرور کرے۔ میرا نام سپیرہ ہے، میں جہاں کام کرتی ہوں وہاں میں کسی کو پسند کرتی ہوں جس کا نام منصور ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں مگر میں اپنے والدین سے ڈرتی ہوں کیونکہ ان کی طرف سے وہ راضی میری مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے اس کی بات سے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ تم اپنے والدین سے اس بات پہ حیا کرتی ہوں، مجھے اچھی لگی یہ بات، مگر لڑکیوں کو بھی تو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا پورا حق ہے۔ مجھے اس پہ کوئی دعا بتائیں، ایک جملہ رائے کا۔ دعا تو آپ نے بتانی ہے ڈاکٹر صاحب، مرضی لڑکیوں کی ہونی چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پوچھیں، لیکن سمیرہ میں یہ ادب سے ایک بڑے بھائی اور باپ کی حیثیت سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شادی بہت دور چلنے کی نہیں ہے۔ یہ میں تمہیں اپنی عقل اور دانش سے کہہ رہا ہوں، میں بیٹی کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ شادی چلے، لیکن میرے خیال میں تم یہ فیصلہ غلط کر رہی ہو۔ یہ فیصلہ اگر تم کرو گی تو یہ آگے چل کے تمہیں نقصان دے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں انتہائی ممنون ہوں آپ تشریف لائیں، اور اس وعدے کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی ہمیں یہ عزت ضرور بخشیں گے، سعادت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ تمام دوست، تمام بہن بھائی جو ہمیں دنیا میں دیکھ رہے ہیں، رمضان جو ہے وہ آپ کی آس پہ زندہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید یہ ہمارے ساتھ آئندہ موجود نہ ہو۔ اس پہ غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا کرے کہ آپ اس کی مدد کریں اور اپنی زندگی کے آخری ایام اس طرح سے گزاریں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور زبان پہ کلمہ جو ہے وہ طاری ہو، انشاءاللہ تعالیٰ۔